वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्राम ओवरसीज़। एक शहजाद रॉय हमारे मुल्क के मशहूर सिंगर हैं, उनका एक रीसेंट सॉन्ग है। उस सॉन्ग में उसका जो लुब्बे लुबाब है उस सॉन्ग का, वो कुछ ये है कि जब से मैं पैदा हुआ और मैंने न्यूज़ समझना शुरू की और उसको फॉलो करना शुरू किया, एक चीज़ हमारे लीडर्स हमेशा हमें बताते रहे, हर दौर में कहा जाता रहा कि पाकिस्तान एक तारीख़ के ख़तरनाक मोड़ से गुज़र रहा है, और वो चीज़ आज तक हो रही है। तो आज हम हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो इसी लिहाज से होंगे कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है आजकल उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे ताहिरुल क़ादरी साहब का जो इनकलाब है उसके ऊपर हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आईडीपीज़ के इशू के ऊपर, और इन द रिमेनिंग टाइम वी डिस्कस द ज़रब अज़ब जो एक ऑपरेशन चल रहा है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। अभी जो सबसे पहले मैं ज़रा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने मिलिट्री ने पाकिस्तान की और गवर्नमेंट ने कोई 33 पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पर हम सब जाकर जहाँ पर हम पैसे पे कर सकते हैं और फंड्स और डोनेट कर सकते हैं उसको। और अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाएं ikolachi.org/events, तो वहाँ के ऊपर आपको सारे वो एड्रेसेस मिलेंगे जहाँ पर आप जाकर और उसे वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो आई कोलाची के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा कि जितना भी आप दे सकते हैं ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे मुल्क की एक सर्वाइवल की जंग में अपना घर बार छोड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट से आपको मुतारफ़ कराएं। हमारे नॉर्मल पैनलिस्ट यंग एंड टैलेंटेड फराज दरवेश साहब, फिर मैं उनके साथ हमारे अपने रियाज हक साहब। हम बहुत कुछ सीखते हैं इनसे, और ये शो से पहले भी हमें बहुत कुछ दे रहे थे। एंड फ्रॉम द टीवी लैंड जॉइनिंग अस, पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन और एक किताब के ऑथर भी जनाब रज़ा रूमी साहब। सो वेलकम ऑल टू द शो। अभी पिछले हफ्ते ख़वातीन और हज़रात एक आर्टिकल आया है जो कि ग्लोब एंड मेल कैनेडियन अखबार है। इसके अंदर जो क्रेग ऑफमैन हैं उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बात की जब ताहिरुल क़ादरी साहब से, तो उनसे ये पूछा कि आप जो हैं यहाँ पर तो आप टिम हॉर्टन्स की बात करते हैं जबकि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आप जमहूरियत और बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और इस सब की बात करते हैं, लेकिन जब हम आपके ट्वीट्स देखते हैं, जब हम आपके वेबसाइट पे जाते हैं, तो यू यूज़ द वर्ड रेवोल्यूशन। जवाब उन्हें ये मिला कि रेवोल्यूशन इज़ अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ डायरेक्टली ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेट की गई है लफ्ज़ इनकलाब से। अच्छा, इनकलाब उनकी डेफिनेशन में, ताहिरुल क़ादरी साहब की डेफिनेशन में, उसका मतलब है चेंज के। तो सारी वजह ये है कि आप उसे रेवोल्यूशन देखते हैं। उनसे काउंटर सवाल किया गया कि अगर ये बात है तो आप अपने वेबसाइट्स पर जो ये सारा कुछ रेवोल्यूशन लिख रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, आप सिर्फ चेंज क्यों नहीं लिखते? तो उन्होंने कहा कि चेंज जो है वो तो इमरान खान साहब ने मोनोपोलाइज कर लिया है, तो इसलिए उसे नहीं करते। तो मैं सबसे पहला सवाल फराज से शुरू करना चाहता हूँ। कल ही जाहिद हुसैन साहब ने एक क्वेश्चन डाला है अपने आर्टिकल में। उन्होंने पूछा है कि इज़ क़ादरी जस्ट अ मैवरिक और अ कॉग इन द वाइडर पावर प्ले? आप इस इनकलाब को फराज कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने वो जो शहजाद रॉय साहब की बात की कि पाकिस्तान अपने बड़े कठिन वक्त से गुजर रहा है, तो ये वाकई जो है यही हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि हर अगला आने वाला जो दिन है वो पिछले दिन से बदतर है। ये पाकिस्तान में मेरा जब से मैं पैदा हुआ मैं यही देख रहा हूँ, हर अगला दिन फ्यूचर जो है वो बद से बदतर होता नजर आ रहा है। प्रेजेंट इज वर्स देन पास्ट। तो ये एक सिलसिला है, इसीलिए हम वो कठिन मोड कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। या तो हम जाएँ बेटरमेंट की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएँ, तो ज़रूर जो है ये आप ये जो जो सलाह पेश कर रहे हैं ये गलत हो जाए। एनी हाउ,
طاہر القادری صاحب کا جو سلسلہ ہے، دیکھیں طاہر القادری صاحب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں نا پاکستان میں جو ویکنیسز ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس سے تو کسی کو مطلب انکار نہیں ہو سکتا، کوئی دو رائے نہیں ہے، ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا طاہر القادری صاحب کی کم از کم اس چیز سے تو میں آپ ان کو شاباشی دیں، ان کو بولیں کہ داد دیں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ اس وقت جو ٹرو پریشر گروپ پاکستان میں اگر کوئی ہے تو قادری صاحب ہیں. جو اپوزیشن آپ کی ہے وہ نہ اس حد تک یونائٹیڈ ہے، نہ وہ کوئی پریشر گروپ بن سکی ہے، وہ خود تھوڑی ڈائریکشن لیس ہے. تو قادری صاحب جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ صحیح ڈائریکشن ہے یا غلط ڈائریکشن ہے یا موبلائز کرنے کا جو سلسلہ، اس میں قادری صاحب نے ایک ٹرو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، جبکہ خود پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، نظر آ رہے ہیں کہ جو چودھری برادران ہیں وہ ان کے آگے پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی ان کی جو ہے تھوڑا ابہام ہے عمران خان صاحب کی حمایت میں، لیکن وہ بھی حمایت تو کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو قادری صاحب کا ایک جو روڈ میپ ہے کہ جی میں نے اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3 اینڈ اسٹیپ 4 یہ میں نے کرنا ہے یہاں پر آ کے، وہ ابھی تک قادری صاحب کوئی اتنا کوئی ایسا اسٹرکچر یا ایسا روڈ میپ نہیں دے سکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادری صاحب بہرحال ایک پریشر گروپ ہیں، اور ان کو اگر یہ پریشر گروپ کو اگر اپنی جو انقلاب ہے اس کو واقعی میٹیریلائز کرنا ہے تو ان کو ایک روڈ میپ قوم کو دینا پڑے گا. صرف یہ دھرنے اور یہ سب چیزیں نہیں، مطلب ایک اسٹرکچر دے دیں کہ جی یہ ہمارا اسٹیپ 1 ہے، اگر ہم نے یہ اچیو کر لیا دین دس ول بی دا اسٹیپ 2. بس یہ اگر حکومت ہی گرانی ہے تو بس پھر تو بس یہ حکومت گرا دیں، اس کے بعد کیا پھر الیکشن کال ہوں گے، اس کے بعد یہ کیا کبھی وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت بنے گی. تو مجھے یہ انقلاب جو ہے، تو انقلاب تو شاید میں اس کو نہ کہوں، لیکن یہ جو تبدیلی ہے اس میں ابھی بھی کافی گرے ایریا میں ان کا جو فیوچر ہے یا ان کے جو ارادے ہیں وہ ابھی کلیئر نہیں ہیں. اچھا تو ریاض صاحب آپ فرمائیے گا اس کے اوپر، اور یہ بھی آپ ذرا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ عمران خان اور یہ مل کر کیا اس حد تک چیزوں کو لے جا سکتے ہیں کہ حکومت گر جائے ریئلی؟ اصل میں ایسے لوگوں کو اس لیے وہاں پذیرائی ملتی ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں کافی ڈسکنٹینٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بہت کم ڈیلیور کر پاتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کی پرفارمنس لیجیٹمیسی جو ہے نا وہ تقریباً لیکنگ ہے. الیکشن میں ووٹ تو لے لیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی ہم جیت کے آئے ہیں، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، لیکن اس کے بعد جو پرفارمنس ان کا ہوتا ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ لوگ ان سے بڑی جلدی نالاں ہو جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کچھ ڈیٹا، اکنامک ڈیٹا اور ہیومن ڈیولپمنٹ ڈیٹا. 1990s کا ڈیکیڈ جو ہے اس لحاظ سے اس کو لاسٹ ڈیکیڈ سمجھا جاتا ہے پاکستان. اچھا. کہ جب پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان انہوں نے میوزیکل چیئرز کھیلتے رہے ایک کے بعد دوسرا. اکنامک گروتھ جو ہے وہ اٹ واز ویری ویری لو، اٹ واز لائک 3 to 4% فار دی انٹائر ڈیکیڈ. لیکن وہ سارا سینکشن کا بھی تو دور، کچھ بھی ہو وجہ کوئی بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے. پھر جناب ان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اٹ واز اونلی اباؤٹ 1% اور لیس پر ایئر. پھر مشرف کو دور آیا، اس میں جناب اکنامک گروتھ ریٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی بڑھ گیا، تقریباً 6 to 7% پر ایئر ہو گیا. ہیومن ڈیولپمنٹ گروتھ ڈبل ہو گئی، 2%، 1% سے 2%. پھر دوبارہ جب جمہوریت آئی، اب یہ 6 سال میں ہیں ہم، ہمارے گزشتہ 6 سال کے اندر ایوریج لگائیں اگر اب اکنامک گروتھ ریٹ تو اٹ از لیس دین 3%، اٹس اباؤٹ 2.99%. اچھا. اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ریٹ ہے اٹس اونلی اباؤٹ 0.5% پر ایئر. تو اس قدر لوگوں میں بے چینی ہے، اس قدر غیر اطمینانی ہے لوگوں میں کہ ان جیسے لوگوں کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے انقلاب کی بات کریں، تبدیلی کی بات کریں، اور ان کو سنتے ہیں لوگ. پھر نہیں تو یہ ریاض صاحب، یہ تو بڑا اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا اگلے ماشاء اللہ کی تیاری ہے؟ قادری صاحب کو جو ہے راہ ہموار کرنے کے لیے بھیجا گیا کیا ہے پھر؟ میرے خیال میں ماشاء اللہ وغیرہ ماشاء اللہ کا تو امکان نہیں ہے اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ قادری صاحب جو ہیں وہ کوئی پروسیس کا حصہ تو نہیں ہے، نہ تو پارلیمنٹ میں ہیں، نہ کوئی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے باقاعدہ آرگنائزڈ. تو اگر وہ اپنی ریلیونس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ انقلابی کی بات کریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو رضا میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے سنا دونوں حضرات کے کامنٹس، اور میں چاہوں گا کہ ذرا آپ ان کامنٹس کو بھی کامنٹس کریں، اور آپ ذرا ہم سب کو انلائٹن کریں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو انقلاب ہے یہ کیا چیز ہے. دیکھیے آپ نے ابھی انقلاب کا جو لفظ ہے اس کی کافی تشریح بھی کی. آپ نے بتایا کہ وہ طاہر القادری صاحب کہاں سے اس کو لا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے.
اگر آپ کے یاد ہوگا تاریخ میں جھانکیے تو 1958 میں جو مارشل لا لگایا تھا جنرل ایوب نے، اس کو بھی فوجی انقلاب کہا گیا تھا یا انقلاب کہا گیا تھا، بلکہ بہت سارے فیصلے ہیں عدالتوں میں، اس میں بھی اس کو اکتوبر ریولوشن آج تک کہا جاتا ہے. اس لیے پاکستان میں تو انقلاب کا لفظ جو ہے وہ میرے خیال سے بیچارے وہ لوگ جن کی اختراع ہے وہ خدا جانے اس وقت اپنی قبروں میں بہت پریشان ہوں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری بھی انقلاب لاتے ہیں، قاضی حسین احمد مرحوم بھی انقلاب لا رہے تھے، اور پاکستان میں جتنے بازو کے عناصر ہیں وہ انقلابی بن رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے ان کا علامہ طاہر القادری کا، وہ ریاض صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی جو ہے امیدیں اور توقعات جو ہوتی ہیں موجودہ سیاسی پارٹیوں سے وہ پوری نہیں ہوتی. کچھ مسائل تو اسٹرکچرل ہیں، اداروں کے مسئلے ہیں، کچھ ان پارٹیوں کے اپنے مسئلے ہیں. مثلاً ساری بڑی پارٹیاں جو ہیں سوائے پی ٹی آئی کے وہ خاندانوں کی پارٹیاں بن چکی ہیں، اور ان خاندان میں ایک بڑے خاندان کے ساتھ کوئی 20-25 اور بڑے بڑے خاندان شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک کلب سا بن جاتا ہے جو کہ بالکل جمہوریت کی ایک طرح سے نفی کرتا ہے. تو ایک تو یہ مڈل کلاس کو شہری علاقوں میں اس چیز سے بہت ان کو چڑ ہے. پھر سمجھنے کی کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی ایک خاندان سے ہو تو اس کو کیا حق ہے کہ وہ برابر رول کرے. دوسرا اس میں مسئلہ جو ہے پاکستان میں ہمیشہ کی طرح جو سول ملٹری کانفلکٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر قادری کے انقلاب سے جڑا ہوا ہے. اور وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ شاید جیسے کہ لوگوں کا تاثر ہے کہ ڈاکٹر قادری کو پاکستان آرمی بیک کر رہی ہے، اس کے کوئی شواہد نہیں ہے. مگر ڈاکٹر قادری کا جو منصوبہ ہے وہ ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ بغیر مارشل لا لگانے کے آپ پارلیمنٹ کو اور آئین کو اوور تھرو کر سکتے ہیں. اس لیے یہ وہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک تلوار کی طرح ڈاکٹر قادری کی موجودگی یا ان کی سو کال تحریک جو ہے وہ منتخب حکومت کے سر پر لٹکتی رہے، اور جس سے کہ وہ اپنے جو ہے راہ راست پر چلتی رہے. اور راہ راست یہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو پاکستان میں طاقت توازن ہے وہ آرمی کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، اور جو بڑے بڑے فیصلے ہیں، چیدہ فیصلے ہیں خارجہ پالیسی پر، سیکیورٹی پالیسی پر، وہ آرمی کرتی رہے. اور اگر سویلینز نے تھوڑی سی جیسے کہ میاں نواز شریف نے اپنے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد اس سے الیکشن کے دوران بھی کچھ بہت بیسک پالیسی چینجز کا ذکر کیا تھا، اور وہ ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ان میں یہ تمام حالات اور تمام واقعات کے بعد وہ بات نہیں رہے گی. ان کو بھی اپنے سروائیول کے لیے اور 5 سال اقتدار میں رہنے کے لیے آدمی سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر طاہر القادری یہ میں نے منظر نامہ آپ کے لیے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو سارا انقلابی تحریک ہے یہ وہاں فٹ ہوتی ہے. اب ڈاکٹر قادری جو ہے دیکھیے وہ ان کی کم از کم اس حد تک تو یہ بات سب کو ماننی پڑے گی کہ وہ ایک ماڈریٹ اعتدال پسند مذہبی رہنما ہیں. اور یوں سمجھیے کہ پاکستان میں کیا کہ عالم اسلام میں بھی میرے خیال سے الازہر کے بعد ان کا کام خودکش بمباری کے خلاف سب سے اہم ہے، جہاں پر انہوں نے مذہب کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ خودکش بمباری جو ہے وہ اسلام کے اصولوں سے انحراف کرتی ہے اور وہ ایکچولی ان اسلامک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پر آپ نے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو پاکستان میں تربیت دی ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو مار دینا ہے کوئی جہاد کے لیے یا جنت کی کنجی کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے انلائٹنڈ عالم دین مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس حد تک تو ان کا رول بڑا اہم ہے پاکستان میں، اور وہ رول اس لیے کہ اب چونکہ آرمی ایک جنگ بھی لڑ رہی ہے، اس کا ذکر ہوگا بھی آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اب کوشش یہ ہے کہ انتہا پسندی کو جو فروغ دیا گیا تھا اس کو کسی طرح سے کم کیا جائے کہ اس نے سبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر قادری کا رول میرے خیال سے تو بالکل پاکستان میں ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ انقلاب لے کر سڑکوں پر بیٹھ کر اور پارلیمنٹ کو فارغ کر کر کوئی ایجاد دہندہ بن جائے.
بلکہ ان کا رول یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ایک کنسنسس بلڈ کریں مذہبی اور فکری طبقوں کے درمیان، کہ جہاں پر وہ انتہا پسندی کے رجحان کو رد بھی کریں، اس کا مقابلہ بھی کریں، اور اس کے لیے ان کو کسی سیاسی پارٹیوں کے اتحاد سے میں شامل ہونا پڑا تو وہ بھی کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اب ان کی مقبولیت جو ہے میڈیا میں تو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی ان کی سپورٹ بیس ہے، تو وہ 3-4 سال بعد کی بات ہے الیکشن لڑنے میں۔ ہاں نہیں، میں ایک اور سوال یہاں پر اٹھانا چاہوں گا پھر، اور پھر میں اپنے پورے پینل کی طرف بھی جاؤں گا کہ جو آپ نے جو کچھ کہا رضا، اس سے کیا میں یہ انفر کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادری از ناٹ اے میوریک بٹ ہی از اے کاگ ان اے وائڈر پاور پلے، از اٹ ٹرو؟ جی دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مطلب کاگ شاید وہ جیسے کہ ہمارے یہاں ایک رویہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں فلانے کا بندہ ہے، فلانا فوج کا بندہ ہے، فلانا اس کا امریکہ کا بندہ ہے، فلانا ہندوستان کا بندہ ہے۔ ایسی بات شاید نہیں ہے کہ وہ کسی کی وہ پے رول یا لسٹ نہیں ہے، لیکن حالات اس طرح سے ہیں کہ ڈاکٹر قادری جو ہیں وہ بہت سیاسی ایمبیشنز ان کے بہت ہائی رہے ہیں۔ انہوں نے الیکشنز کا رستہ بھی چنا، پی 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 کے ساتھ بھی اتحاد کیا، نواز لیگ کے ساتھ تو ان کا بہت پہلے سے سارا جو پیٹرنج تھی وہ نواز شریف اور ان کے والد صاحب نے ان کو دی تھی 1980s میں۔ یہ سب ہم لوگ لاہور کے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کا رائز کیسے ہوا، ان کو زمین دیکھتے دیکھتے منہاج القرآن کیسے ترقی کرتا گیا۔ تو وہ ایک وقت تھا کہ ان کی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ پھر انہوں نے الیکشن بھی لڑے، 2002 میں ان کو ایک سیٹ مل گئی، پھر یہ ایک ہی سیٹ کے ساتھ تھے، اپنی پارٹی کے ساتھ تو کوئی خاص ان کی اہمیت نہیں تھی سچ پوچھے، کیونکہ آپ کے لاکھوں مرید ہوں اور پارلیمنٹ میں آپ ایک ممبر ہی ہوں تو وہ پھر کمپیٹیبل نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے وہ اپنی سیاست ترک کر دی اور یہ کینیڈا چلے گئے، لیکن ان کی جو سیاسی ایمبیشنز ہیں وہ موجود ہیں اور یہ اب لوٹے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ پارلیمانی ضرورت جو ہے اور یہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا، جہاں پہ بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے خاندان آلریڈی کراؤڈڈ ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ایمبیشنز بالکل ہیں اور وہ حالات نے، کانفیڈنس نے ان کو ایک کاگ بنا دیا ہے بہت ایک پاور پلے میں، جو پاکستان کا پرانا پاور پلے ہے، پچھلے 6 دہائیوں سے چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی وہی بات ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں وزیر اعظم ہوں، میں منتخب ہوں، آئی ایم دا باس، مگر ان کو دوسری جو بولتے ہیں نادیدہ اور ظاہری، وہ کہتی ہیں وہی آرام سے۔ جی ہاں، صحیح بات۔ تو ریاض بھائی آپ ذرا سا تبصرہ فرمائیے اس پہ کہ ان کا جو پورا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس وقت، سارا کچھ یہ ان کو مے بی آئی ول آسک دا سیم کوشچن جو میں نے رضا سے کیا، وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاگ ہیں یا یہ کوئی بس میوریک ہیں کہ شور مچا لیا ادھر ادھر؟ میرے خیال میں ان کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس بات سے کہ ان کی واپسی سے نواز شریف اور ان کے تمام جو چیلے ہیں وہ بہت بوکھلاہٹ میں ری ایکٹ کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، تو شاید اگر یہ نہ کرتے ایسا تو ان کو اتنی اہمیت نہ ہوتی ان کی۔ لیکن اب میں نے سنا یہ کہ جب ان کی واپسی کا اعلان ہوا تو باقاعدہ انہوں نے ایک میٹنگ کی تمام آفیشلز کی، اچھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف، اور اس میٹنگ میں جناب ایف آئی اے کے لوگ بھی تھے، اس میں پولیس کے ریپرزینٹیٹیوز بھی تھے، اس میں جناب ایف بی آر کے لوگ بھی تھے، فیڈرل بیورو آف ریونیو جو ٹیکسیشن وغیرہ کی اتھارٹی ہے، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ بھائی ہم جب یہ آئیں گے تو کیا کریں گے، اور پھر جناب ان کو بڑا بروٹلائز کیا جب وہاں ان کے گھر پہنچ گئے، ان کا راستہ کہنے کہ بھائی بیریکیڈ ہٹا رہے ہیں، ہمیں یہ آرڈر ہے، اور اس میں جناب جا کے انہوں نے ان کے 8-10 لوگ مار دیے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا وہاں جا کے۔ پھر جناب جہاز جب ان کا واپس آ رہا تھا تو اس کو جناب اس کا راستہ ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ سب حماقتیں جو ہیں نا یہ کرتے ہیں، یہ ان کی بڑی پرانی، یہ کچھ سیکھے نہیں ہیں اپنی غلطیوں سے، اور وہ دوبارہ وہ غلطیاں ریپیٹ کریں، اور اگر اسی طرح غلطیاں ریپیٹ کرتے رہے یہ تو پھر سپیس کریٹ ہو جاتی ہے قادری جیسے لوگوں کے لیے اور جناب عمران خان جیسے لوگوں کے لیے کہ بھئی یہ کیا حکومت ہے، کیا مذاق ہے یہ۔
تو یہ اوور ریئیکشن اور مس ہینڈلنگ جو ہے ان کی، اب مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. اب جب مشرف جناب، ایک تو یہ ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے ہٹایا انہیں کہ وہ جناب باہر گئے ہوئے ہیں، سری لنکا میں بیٹھے ہیں، اور ان کو جناب یہاں فائر کر دیا ان کی جگہ 99 میں، اور دوسرے کو بنا دیا اس کی جگہ، اور جناب جب واپس آئے تو ان کا جہاز نہیں اترنے دیں، اس کو جناب ڈائیورٹ کرے. تو یہ سب حماقتیں یہ لوگ کرتے آئے ہیں. اور صاف صاف کہہ رہے ہیں، پرویز رشید صاحب ان کے جو وزیر ہیں انفارمیشن کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی مشرف جیسے اپنی مرضی سے ہاتھ ہو گیا تھا، جا نہیں سکتا، یہی طاہر القادری کے ساتھ بھی ہم کریں گے. تو ان کا ذہن اس قدر یہ غلط طریقے سے سوچتے ہیں یہ لوگ کہ ان چیزوں کو یہ اپنے لیے مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہاں، لیکن ایک رپورٹ کے تحت کہ کچھ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ شاید کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ، فراز آپ ذرا اس پہ تبصرہ کیجیے گا، کہ کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ سم سورٹ آف منی لانڈرنگ کی چیزیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر جتنی اہمیت دیں گے، جتنا نیوز میں رہے گا یہ کہ جناب تمام میڈیا آ گیا ایئرپورٹ پہ، پھر جناب بھاگ کے سب لاہور چلے گئے، یعنی 24 گھنٹے تک وہ ڈرامہ چلتا رہا. اگر یہ ان کو اترنے دیتے ایسی تو پرابیبلی وہ ڈرامہ فوراً ختم ہو جاتا، فزل آؤٹ ہو جاتا. کہ انہوں نے اس میاں صاحب کی حکومت نے کچھ نہیں سیکھا، اور انہوں نے نہ جب یہ جلا وطن ہو جب بھی کچھ نہیں سیکھا، اور ابھی 5 سال زرداری صاحب سے کم از کم تحمل اور صبر تو سیکھ لیتے، وہ بھی نہیں سیکھا انہوں نے. یعنی کہ زرداری صاحب سے بھی کچھ نہیں سیکھا، اور جلا وطن رہے اس سے بھی انہوں نے کچھ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک قادری صاحب کی بات ہے، یہ جو اب یہ منی لانڈرنگ کا ریاض ہم نے ذکر کیا، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، لیکن اگر یہ ہوگا کیس بنا رہے ہیں، ایف بی آر کو اسی لیے بنایا تھا. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ سے مزید ان کو ہیرو بنانے والی جو ہے نا کہانی کر رہے ہیں. اور دیکھیں ان کی اگر قادری صاحب کو، میں ریاض صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو ہے یہ اگر اس کو صحیح ہینڈل کرتے ہیں تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب وہ مسئلہ بن گیا ہے. ان کے گھر پہ صحیح ہینڈلنگ سے آپ کی مراد یہ ہے ان کے گھر کے اوپر حملہ نہیں کرتے، گھر پہ حملہ نہ کرتے، گھر پہ حملہ نہ کرتے، جہاز ڈائیورٹ نہ کرتے، یہ سب چیزیں نہ کرتے، یہ سب تماشے کرنے ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا تھا، ان کو آنے دیا تھا، انہوں نے وہاں دھرنا بھی دیا، اس کے بعد نیگوسیشن ہوئی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. تو زرداری صاحب نے کافی اچھا اس کو میں سمجھتا ہوں ہینڈل کیا، انہوں نے کچھ سیکھا نہیں اس سے. لیکن میں تھوڑا ایک چیز شاید ہم مس کر گئے ہیں، اور رضا نے اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کیا کہ یہ جو ضرب عضوی ایک ساتھ چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر 1980s اور 1990s کے دور میں ایک مخصوص مکتب فکر کو کہ لوگوں میں شدت پیدا کی گئی، جس کا جو دیوبندی مکتب فکر، اس کا جو شاخسانہ ہے وہ طالبان کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں بریلوی مکتب فکر ایک بہت بڑا مکتب فکر ہے، اور اس کے جس کا کوئی جو اس وقت لیڈر موجود ہے تو وہ طاہر القادری صاحب ہی ہیں، کوئی اور لیڈر ہے نہیں. تو مجھے لگ ایسا رہا کہ ایک طرف سے شاید آرمی کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اب ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، کم از کم اس مکتب فکر کو موبلائز کیا جائے، ان کی بھی ایک آواز ہے. تو یہ بھی ایک چیز جو ہم اس میں مس کر رہے ہیں، کہ یہ بھی ایک چیز مجھے کم از کم تجزیے کے طور پہ نظر آتی ہے. اچھا، ایکچولی یہ جو آپ نے کہا ہے، یہ تھیوری تو ابھی خواجہ آصف نے بھی دی تھی کہ کچھ فورسز جو ہیں ان کو یوز کر رہی ہیں، کہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا کہ ایک سلفی کو اوپر چڑھایا تھا، تو اب ان کے مقابلے میں لا رہے ہیں. لیکن خیر چلیے، یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن میں بتاؤں یہ لوگ وائلنٹ گروپ نہیں ہے. قادری صاحب کا کچھ بھی کہنا ابھی دکھایا گیا کہ ڈنڈے ونڈے لے کے، لیکن اگر آپ ان پہ وائلنس کریں گے تو وہ فائٹ بیک کریں گے، لیکن یہ وائلنٹ گروپ نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں آپ سے جسٹ آخری راؤنڈ کے لیے اسی ٹاپک پہ، واٹ نیکسٹ، کیا ہوگا؟ مطلب آپ ضرب عضو کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اسی ٹاپک میرا اس میں کچھ یہ ہے کہ اگر قادری صاحب نے اپنی ڈائریکشن، اپنا اسٹیپ 1 2 and 3 اور اپنے آبجیکٹو صحیح سے کلیئر کر کے اپنے لوگوں کو نہ دیے، اور عمران خان جیسی پولیٹیکل پارٹی ان سب کو ان کے پیچھے نہ آئیں تو یہ پھس ہو جائے گی. لیکن اگر یہ سب آ گئیں، اور عمران خان صاحب ابھی کنفیوژن کا شکار ہیں، اگر عمران خان صاحب نہیں آتے تو یہ پھس ہے، اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو بس یہ میرے خیال سے حکومت کے لیے جو ہے کہ سال مکمل کرنا شاید مشکل ہو جائے. اچھا، آپ کیا کہیں گے ریاض بھائی؟ میرے خیال میں یہ آل ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح یہ ہینڈل کرتے ہیں مزید اس کو نواز شریف صاحب. کیا یہ ڈرامہ چلاتے رہیں گے کہ جناب وہ اگریسو سٹیٹمنٹ دیں گے، ان کو پرووک کریں گے اور یہ پرووک ہوتے رہیں گے، یہ جناب ان کے خلاف بہت سارے کیسز شروع کر دیں گے، ان کو روز عدالتوں میں کھینچیں گے، کیونکہ جب یہ اس طرح کا سین ہوگا تو وہ تمام میڈیا ان کو فالو کرے گا. جب بھی ان کی عدالت میں پیشی ہوگی، چاہے جج کچھ بھی کہے، جج ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے، جیسے پہلے جج نے کی تھی، صحیح بات ہے کہ ان کو بلا کے بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ تم کہاں کے شہری ہو، تم نے کیا ہوت لی ہے، تو وہ پورا میڈیا کا ڈرامہ چلتا رہے گا اور اس سے ان کی جو اٹینشن ہے ان کی طرف رہے گی. تو یہ اگر نہیں کریں گے یہ
ان کو چھوڑ دیں گے, ان کو اگنور کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہو نواز شریف صاحب کے لیے. ایک اب رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو مجھے یاد ہے مولانا رومی کا ایک مقولہ ہے کہ کسی قوم میں اگر 1000 عقلمند لوگ مر جائیں تو اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بیوقوف آدمی کے صاحب اقتدار ہونے سے ہوتا ہے. تو یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. رضا, تو آپ کچھ اور رومی صاحب کا مقولہ بتائیے اس ٹاپک کے لحاظ سے. میرے خیال سے ریاض صاحب کی بچی ہے مقولہ تو بہت پاکستان میں وہ آج آپ دیکھا ہوگا سب کے جب ورکرز پہ تو ایک شخص گلو بٹ. اچھا, تو وہ گلو جو ہے گلو بٹ تو یہ کچھ ہونے والا صاحب کے پیچھے ہٹتے ہیں, گرینڈ الائنس بنانا تھا, انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. مگر یہ بات ہے کہ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سول ملٹری تعلقات جو ہے وہ کس نہج پر جائیں گے. اگر ان میں خرابی آئے گی تو پھر قاضی آپ ان کے ری مرجز دیکھیں گے اور گرینڈ الائنس بنتا بھی دیکھیں گے. اور یہ اب ایک یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا کارڈ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اچھا, چلیے میرے خیال سے ہم لوگوں نے کافی اس پہ بات کر لی. اب ہم لوگ ذرا آئی ڈی پیز اور ضرب عضب کے بارے میں بات کریں گے. اور چلیے رضا صاحب, میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جو یہ ضرب عضب کی وجہ سے جو اتنے لوگ جو ہمارے بے گھر ہو رہے ہیں, ابھی ایک یو این کی رپورٹ ہے, کل ہی میں نے سنا اس کو, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چانسز ہیں کہ 1.5 ملین تک بھی لوگ پہنچ سکتے ہیں. حالانکہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ کے قریب جو ہیں چانسز ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اٹ گو ایز ہائی ایز 1.5 ملین. آپ ذرا ہم لوگوں کو یہ انلائٹن کیجئے, آپ اس سارے سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ضرب عضب سے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نیوز نہیں مل رہی. جو کچھ مل رہا ہے SPR سے مل رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں, ہمارے ملک میں, ہماری گورنمنٹ میں اور صوبائی حکومتوں میں اتنی بینڈ وڈتھ ہے کہ وہ IDPs کے اس انفلو کو کنٹرول کر سکیں؟ رضا صاحب. جی دیکھیے, یہ جو IDPs کا مسئلہ ہے یہ ہونا تھا. جب انڈیا میں آدمی نے فل اسکیل آپریشن کرنا ہے گراؤنڈ پہ بھی اور ایریل ڈپارٹمنٹس میں, تو لوگوں کو تو جانا ہو اپنے گھروں سے, لیکن اس کی تیاری کی جا سکتی تھی, اس کے لیے پلاننگ ہو سکتی تھی. اب واقعہ یہ ہے کہ جب یہ کوآپریشن شروع ہوا ہے اور لوگوں کی وہاں سے نقل مکانی کا آغاز ہوا, تو اس وقت سامنے یہ آ گیا ہے کہ نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ اور نہ ہی جو صوبائی حکومت ہے KP کی, ان کی کوئی خاص تیاریاں تھیں. اور اس کے اوپر سے یہ ظلم ہوئی کہ یہ ایک ٹریجڈی بہت ہی بڑی نوعیت کی بن گئی ہے. آج میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا ہے CNN میں, اور وہ یہ اس طرح سے ہو گیا کہ پاکستان کے 2 بڑے صوبے جو ہیں پنجاب اور سندھ, تو ان کی جو انٹری اس پر بین لگا دیا ہے. اور KP کے اندر بھی بہت سارے اضلاع اور ڈویژنز میں ان کو آنا منع ہے. اب اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ پولیو وائرس جو ہے وہ اس کا طالبان نے 2-3 سال سے وہاں پر پولیو کی ویکسینیشن نہیں ہونے دی, اس لیے تقریباً 1.25 سے 1.5 لاکھ بچے جو ہیں نارتھ وزیرستان کے وہ ویکسینیشن سے محروم ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح, یہ لیجیٹمیٹ کنسرن ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ لیجیٹمیٹ کنسرن ہے, مگر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے بر وقت اس کی تیاری کی ہو تو آپ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, آپ ان کو ویکسینیٹ کر دیجیے. ویکسینیشن میں کیا فرق پڑتا ہے, 30 سیکنڈ ٹو منٹ جو, لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹاف چاہیے, تیاری چاہیے, آپ کو فیسلٹیز چاہیے, جو کہ نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ بھائی کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں کیا ان میں ملیٹنٹس یا ان کے سپورٹرز یا سمپتھائزرز ہیں, اس کی بھی اسکریننگ جو تھی اگر صحیح پریپریشنز ہوتی تو وہ ہو جاتی ہے. اور اب دیکھیے سر پاکستان میں جو ہے قہر کی گرمی پڑ رہی ہے, 40 سے 50% ڈگریز کا ٹیمپریچر ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں اور اس طرح کے ان علاقوں, وہاں پہ لمبی قطاروں میں
اور جو ہجرت کر کے آ بھی ہیں ان میں سے اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، تقریباً 70% ایک رپورٹ کے مطابق عورتیں اور بچے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہے اس گرمی میں. اور ان کی جو اب دوسرا ہے کہ گورنمنٹ کے کیمپس جو ہیں وہ رہنا بھی نہیں پسند کرتے، تو فیسلٹیز نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ وہاں پہ خطرہ بھی ہوتا ہے سیکورٹی کے، وہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں طالبان پہ جو لوگ نکل جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ ان کی کھپت ہو رہی ہے شہر کے اندر جو نیٹ ورکس ہیں ان کے کلینز سب کلینز ان کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. کراچی میں جہاں پہ ان کے بہت زیادہ زیادہ وہاں پر اگلا ممنوع ہے، کوئی رجسٹریشن ہوگی تو پھر وہ انٹر ہوں گے. پنجاب نے تو ویسے کہہ دیا، بلوچستان نے کہہ دیا وہ بلوچستان میں کچھ ہوگی وہاں پہ شاید نقل مکانی. تو یہ اس کی تیاری کی جا سکتی تھی. اس وقت جو میرے خیال سے سب سے بڑا پاکستان کی آرمی تو اپنا کام کر رہی ہے، انہوں نے ایریل اسٹرائکس بھی کی ہیں، جو گراؤنڈ پہ بھی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. مگر جو اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو، ان کو آئی ڈی پیز کی جو امداد ہے اور جو ان کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی ریلیف کے لیے، اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. کیونکہ اس گرمی سے ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پانی سے صاف نہ ہو یا پانی نہ ہو تو اس میں آپ ڈائریا اس طرح کی سے جو ہے موذی امراض جن سے کہ پاکستان میں لاکھوں بچے حساب مرتے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں ان کا حالات. تو فراز واٹ نیکسٹ؟ نہیں بہت ہی بالکل صحیح کنسرنس ہیں جو رضا نے دیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ کے پی کے کی حکومت تیار نہیں تھی، یہ فیڈرل حکومت میرے خیال سے کے پی کے کی حکومت تو چاہتی نہیں تھی آپریشن کرنا. تو ان کا تو یہ تھا کہ آپریشن نہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، کام ہونے دیں گے نہ یہ ہوگا. خیال سے اور ابھی بھی نہیں چاہتی، فیڈرل حکومت بھی نہیں چاہتی. ابھی آپریشن ہو گیا ہے، ان کو اس وقت اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ ہاں آپریشن ہونا ہے. اب یہ ان کی نااہلی ہے کہ یہ آپریشن کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ مارے چلے جا رہے تھے اور یہ گن گائے چلے جا رہے تھے کہ جو نیگوسیشن ہوں گی. تو یہ اس کے لیے اسی لیے اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے یہ تیار نہیں تھے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو ہے ایک دم سے آپریشن کر دیا تو آپریشن کا آپ اس پہ بلیم نہیں ڈال سکتے. یہ ان کی اپنی جو احمقانہ حرکتیں تھیں کہ جی ہم ہونے نہیں دیں گے اس کو. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیسے اس کو آگے یہ بڑھاتے ہیں؟ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور یہ جو لوگ ہیں بہرحال یہ سفر کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے اب یہ ہے کہ فوری طور پہ کے پی کے کی حکومت اور یہ فیڈرل حکومت کو ایک ذمہ داری جو ہے نا دکھانی چاہیے. اور میرے خیال سے کے پی کے عمران خان صاحب تو گئے بھی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے. لیکن اس میں سمجھ یہ پولیو ویکسینیشن اور ان کی یہ جتنے بھی آئی ڈی پیز ہیں ان کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ سب میں ایک اہم چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ جو ملیٹنٹس جو ہیں، پہلے بھی ایسا ہوا ہے کراچی میں جتنے بھی ملیٹنٹس اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی کالونیز ہیں، وہ اسی طرح سوات سے اور وزیرستان سے مائگریٹڈ جو ایریے ہیں جو کراچی میں انہی جگہوں پر ملیٹنٹس کے اس وقت جو ہے نا مین گڑھ ہیں جہاں پر آرمی اور پولیس بھی انٹر نہیں ہو پا رہی ہے. جو نو گو ایریا طالبان کے انہی علاقوں میں. تو ان آئی ڈی بیز کے کم از کم ایک چیک اینڈ بیلنس میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہو، ورنہ آپ کے اربن ایریاز کے اندر جو تہس نہس حالت ہوگی اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لیکن بہرحال اس پہ مطلب میرا کم از کم یہ تجزیہ یہ کہ فوری طور پہ اب یہی ہے کہ آپ کریں اور جتنا موبلائز کر سکتے ہیں لوگوں کو. اور پولیو کا تو رضا نے بڑا اچھا سولوشن دے دیا کہ اتنی دیر نہیں لگتی پولیو کا، وہ تو آپ بڑی جلدی کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کو میں سمجھتا ہوں اب اس عقل کے ناخن لے لینے چاہیے کہ ایک تو آپ نے ضرب ضبط کے حوالے سے بات کریں کہ ایک تو ان کو مینیج کرنا اور اب اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ جب ہم اربن ایریاز کے اندر آپریشن کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے اربن ایریاز میں آپریشن نہیں کیا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آپ کو اب کم از کم عقل کے یہ ناخن لینے چاہیے کے پی کے کی حکومت کو اور سندھ کی حکومت کو اور فیڈرل حکومت ساری حکومتوں کو کہ جب ہم اربن ایریاز میں آپریشن کریں گے اس کا کیا فال آؤٹ ہوگا. تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے. گڈ پوائنٹ، ویری گڈ پوائنٹ. ریاض صاحب اصل میں یہ جو ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی. جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے، جب بھی کوئی آپریشنز ملٹری ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہیں اس کے بعد یہ سب مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پورا جو بیوروکریسی ہے، پولیس ہے اور تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد زندگی، پرائمری پرپس ان کی ایگزسٹنس کا یہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل باسز کو خوش رکھے. تو مجھے امید نہیں ہے کہ حکومت کچھ خاص خاطر خواہ کام کر سکے گی یہاں پر. امید مجھے یہ ہے کہ جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اب موقع ملا ہے کہ وہ موبلائز کر رہی ہیں اور وہ اس کو زیادہ افیکٹولی اس چیز کو ہینڈل کر سکیں گی. گورنمنٹ سے مجھے کوئی خاص توقع نہیں ہے. اچھا
تو پولیٹیکل گورنمنٹس. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر عام لوگ جو ہیں جیسے پاکستانی ہم اور آپ لوگ ہیں, ہم لوگ اس میں نہیں, ہم اور آپ لوگ میں آرگنائز ایفرٹ ہوگی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایز آرگنائز, جیسے اگر ہم لوگ ایدھی ہے, نہیں, اگر ہم لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو وہ فائدے مند ہوگا. نہیں, پیسے تو دیں آپ, لیکن یہ کہ اصل مسئلہ کبھی بھی پیسے کا نہیں ہوتا ہے, پیسے تو کافی آ جاتے ہیں. اصل مسئلہ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا, آرگنائزیشن کا, مینجمنٹ کا. دیٹ از ویئر دا پرابلمس آر. تو وہ میرے خیال میں کئی گروپس ہیں, یو نو, ایچ ڈی ایف ہے, ہدایہ فاؤنڈیشن ہے, اور جناب یہ آپ کے ایدھی ہے. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی اٹس اے فیکٹ کہ JUD جو ہے وہ بڑی افیکٹو آرگنائزیشن ہے ہیلپ کرنے میں. ہمیشہ جہاں بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ملک ریاض جیسے گروپ ہیں, یہ لوگ اپنا ملک ریاض نے تو 50 کروڑ کا تو یہ سب جو ہے نا یہ موبلائز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ان کی ہیلپ ہوگی. میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. جو گورنمنٹ کو صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ملیٹنٹس وغیرہ ہیں یہ آ کے شہروں میں نہ بس جائیں, کیونکہ وہ جو ہیں پھر مزید ٹربل کریٹ. اچھا, اور ایک چیز ضرورت بڑا اہم ہے کہ اکثر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ PTI کا جو اس وقت جو ایک ہوا چل رہی ہے, اور اکثر حکومت کے لوگوں کو بھی کہ جی یہ اس چیز کو بہانہ بنا کے IDPs کے مسئلے کو بہانہ بنا کے کسی طرح اسٹاپ کرایا جائے آپریشن کو. اس چیز کے اوپر خاص کر کے اب آپریشن ایک دفعہ مومنٹم بن گئی ہے تو ملٹری وہ تو ہر اسٹاپ نہیں وہ تو اسٹاپ نہیں, ملٹری ول ناٹ لسن. یہ اس کو ایکسکیوز بنا کے کہ جی اس لوگوں کو اور رائے عامہ جو ہے وہ آپریشن کے خلاف نہ کی جائے, بلکہ آج تو گراؤنڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں رائے عامہ خلاف کرنے کے لیے, آپریشن کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس کو جو ہے اس چیز کو بہانہ نہ بنایا جائے. تو خواتین و حضرات, اب ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے, اور یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. میں اس حد تک جاؤں گا. ہمارے فوجی اپنی جانیں دے رہے ہیں, ہمارے شہری اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے ایک پیسفل, ایک پرامن جگہ ملے. ہم سب کو یہ سیاست اور اس قسم کے جو ریٹرکس ہیں اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ سب جو انقلاب اور اس کو دور ہٹنا پڑے گا. اور میں اب پروگرام کا اختتام ایک شعر سے کروں گا. کہا یہ جاتا ہے, تم نے کہا تھا نہیں چلے گا ظلمت کا دستور, بات وہی صرف ہوگی جو سب کو منظور, لیکن ہم کو لوٹ رہا ہے ایک جابر سلطان, قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان. خدا حافظ.